वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो लफ्ज़ी बुराइयां हैं उसके हवाले से बात की थी। उसमें हमने जो डिस्कस किया था, सबसे पहले लफ्ज़ी अखलाकी बुराइयां जो हैं वो हमने जो पढ़ी थी, उसमें हमने लफ्ज़ी बुराइयां पढ़ी थी, उसकी अक़साम इस तरीके से की थी। लफ्ज़ी बुराइयां, समी व बसरी बुराइयां, कल्बी बुराइयां, फ़ेली बुराइयां, इस तरीके से हमने इस को पढ़ने की कोशिश की थी। और उसमें हमने जो लफ्ज़ी बुराइयां हैं उसमें हमने गीबत, उसकी जो तारीफ़ात हैं, उसके असबाब, गीबत के नुकसानात और उसके इलाज, इस हवाले से हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। फिर दूसरा पॉइंट हमारा झूठ था, झूठ की तारीफ़, फिर उसके असबाब, झूठ के नुकसानात और इलाज। और आज हम तीसरी जो कौली बुराई है उसकी बात करने जा रहे हैं। वो हमारे माशरे के अंदर जो कि बहुत बड़ा नासूर है और हमारे माशरे के अंदर हर फर्द ऐसे महसूस हो रहा होता है कि जैसे इसको फॉलो करने की कोशिश करता है। वो है आपके सामने ये स्लाइड शो हो रही है, गाली गलोच करना। हर फर्द हम देख रहे होते हैं कि हमें हमारे माशरे के अंदर इसको एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया समझा जा रहा होता है कि दूसरे के ऊपर लानत भेजना, दूसरे को बुरा भला कहना, दूसरे को गाली गलोच करना। तो ये सारी बातें गाली गलोच के हवाले से हैं कि इंसान गाली गलोच जो है वो सिर्फ इस वजह से आजकल कर रहा है कि एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ापन शो करने के लिए। अब आइए ज़रा इसके मफ़हूम की तरफ हम आते हैं। तो ये जो गाली गलोच है, ये असल में इसका ये क्यों दी जाती है? क्योंकि नाराज़गी को शो किया जाता है। ये इसके मफ़हूम को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गाली जो है हर वो बुरा कौल जो सामने वाले मुखातिब के बारे में किया जाता है, जिससे वो सुनकर नागवारी महसूस करता है, ये क्या कहलाता है? गाली कहलाता है, गालम गलोच कहलाता है, बुरापन कहलाता है। जिससे अगले के जज्बात मजरूह होते हैं, जिसके से अगले के इज्जत नफ्स पे हर्फ आता है, उसको या तो लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या गालम गलोच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे बुरे अखलाक हैं जिससे इस्लाम ने नापसंद किया। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये नफ़रत और अदावत और बुग़्ज़ और कीने को हवा देते हैं। इस वजह से इससे हमेशा हमेशा बचना चाहिए। हम बात कर रहे थे गालम गलोच के हवाले से, उसकी तारीफ़ के हवाले से, और कुरान मजीद में इस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला का जो फरमान है, और जो भी ईमान वाले मर्द और औरतें औरतों पर बग़ैर इनके कुछ कहे तोहमत लगाते हैं, तो ऐसों ने बहुत बड़ा बुहतान और खुला गुनाह अपने सर ले लिया है। तो ये कुरान का फ़ैसला है। और फिर अगर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की तरफ देखें, और वो एक वाक़या पहले भी शायद आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबी में, बहुत सारे और भी सहाबा मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके उनको बुरा भला कहता है, उनको गाली गलौज देता है।
جب وہ فرسٹ ٹائم اس طرح کرتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم اس نے دوبارہ سے اسی طریقے سے سلسلہ جاری رکھا، اس نے پھر سے گالم گلوچ کیا، لیکن اس کے باوجود پھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ دوبارہ سے اس نے گالم گلوچ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مناسب جواب دیا۔ جب وہ جواب دے رہے تھے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب 2 دفعہ اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، گالم گلوچ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی رپلائی نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور جو ہے وہ اس کے اوپر مسکراہٹ تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو فیل کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب تیسری مرتبہ رپلائی کیا گیا اس کی بات کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو 2 مرتبہ آپ کو اس نے گالم گلوچ یا برا بھلا کہا، اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے ہوئے تھے جو کہ آپ کی طرف سے جواب دے رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ خود سے جواب دیا تو فرشتے چلے گئے۔ پہلے جو فرشتے جواب دے رہے تھے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے مسکراہٹ تھی، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ نے خود سے رپلائی کر دیا، فرشتے چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی بیہیو کرتا بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے رپلائی کر دیا جائے، اس کو نہ رپلائی کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس میں آپ کی طرف سے رپلائی کرنے والے اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ اب ذرا ہم اسباب کی طرف آتے ہیں کہ اس کے جو اسباب ہیں، میں بالکل آج مختصراً آپ لوگوں کے سامنے چیزیں کچھ رکھوں گا کہ گالم گلوچ انسان کیوں کرتا ہے۔ تشفی حاصل کرنا، یہ پہلا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ انسان تشفی حاصل کرنے کے لیے گالم گلوچ کرتا ہے۔ تشفی کیسے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس سے ناپسندگی کی وجہ سے اس کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ گالی دینے والا گالی دیے جا رہے شخص کے لیے اپنے دل کے اندر بغض رکھ رہا ہوتا ہے، اپنی جو ناپسندگی کا جو اظہار ہے اس چیز کو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ فحش کا سبب یا تو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے، یا گناہ گاروں گھٹیا لوگوں کے ساتھ رہنے اور ان کی گالی کی عادت کی وجہ سے پیدا ہونے والی یہ عادت ہے۔ یعنی کیوں انسان گالی دیتا ہے، یہ انہوں نے امام غزالی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ، تو وہ انسان کیوں دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے، اپنے آپ کو تشفی دینے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا سبب بنتا ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ غصے کا اظہار۔ ہم نے یہی پوائنٹ نمبر 2 میں غصہ لکھا ہوا ہے، یعنی انسان کیوں دوسرے کو گالی دیتا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا غصہ کا بہت زیادہ ہونا اور تیز ہونا، اس وجہ سے انسان جو کہتا ہے اس کے نتائج پر غور کیے بغیر بکثرت ناپسندگی کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے انسان کا اس غصے کی وجہ سے، اور پھر منہ سے جو چاہتا ہے وہ نکال دیتا ہے۔ یہ ایک سبب بنتا ہے انسان کو گالی گلوچ کے اوپر ابھارنے کا۔ تیسرا جو سبب آپ کے سامنے ہے
کہ صحبت بد ہے. انسان گالم گلوچ پہ کیوں اترتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی جو صحبت ہے وہ گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، کمینے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان ظاہر ہے، آپ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں سے گالی سیکھ رہا ہوتا ہے. یا تو باہر ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، ان کا چال چلن ایسا ہو جاتا ہے جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، جو بازاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طریقے کے لوگوں سے پرہیز کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نقصانات کی طرف آتے ہیں. تو پہلا نقصان جو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا، گالی دینے والے کے حق میں ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اس کا پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو گالی دے رہا ہوتا ہے گناہ اسی ہی کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. امام نبوی نے اس کی جو تشریح کی ہے، فرماتے ہیں چنانچہ مسلمان کو ناجائز طور پر گالی دینا امت کے اجماع سے حرام ہے. جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا اس کو کرنے والا فاسق ہے. یعنی یہ گالم گلوچ کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرام کا مرتکب کون ہے؟ وہ فاسق ہوا کرتا ہے. اب فاسق کی تو یہاں تک کہ امامت بھی جائز نہیں ہے، یہ آپ لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہے. اب جو پوائنٹ نمبر 2 ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، جو دوسرا پوائنٹ ہم نے ذکر کیا ہے، گناہ کا بہت بڑا ہونا ہے. اس کا نقصان، دوسرا نقصان کیا ہے کہ یہ جو گالم گلوچ کا گناہ ہے اس کی برائی بہت بڑی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے مترادف. یہ مسلمان کی لعنت کی حرمت کے اوپر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امام ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان یا جانور پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. اس میں فاسق اور غیر فاسق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح کافروں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں، خواہ مردہ ہو یا زندہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں ہمیں نص سے معلوم ہو کہ کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، جنہیں یعنی قطعی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ نص سے ہمیں پتہ چل گیا ہے، یعنی قرآن کریم سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اوپر تو اللہ نے پوری صورت جو ہے وہ نازل کی ہے ان کی مذمت کے اوپر. تو ایسے لوگوں کے علاوہ کوئی، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی لعن طعن نہیں کرنا چاہیے. اب اس کی ایک علیحدہ سے ایک بہت بڑی بحث ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. اب ہم ذرا پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارشی نہیں ہوں گے. یعنی جو لوگ لعن طعن کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن جو ایک سفارش کا ایک جھنڈا اللہ کی طرف سے دیا جائے گا کہ آپ بھی سفارش کر سکتے ہیں، تو ایسے شخص جو ہے ان کو سفارش کی جو ایک سرٹیفکیٹ ہوگا اس سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لعنت کرنے والے نہ تو سفارشی ہوں گے اور نہ ہی گواہ بنیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ سفارش بھی کسی کی نہیں کر سکیں گے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، کیونکہ وہ تو خود سے ہی اس کو لعن طعن کر رہا ہے، اپنے بھائی کے خلاف بول رہا ہے، تو اس کو، اور دوسرا گواہ بھی نہیں بن سکیں گے کسی کا. اب ذرا ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں، وہ اس کا علاج ہے کہ گالم گلوچ کا علاج کیا ہے. پوائنٹ نمبر 1 جو لکھا ہوا ہے ہم نے، انجام پر غور. کہ جو انسان گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے انجام سے باخبر رہے. اگر وہ بے خبر ہو جاتا ہے
اپنے انجام سے، تو وہ اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ انسان لعنت یا گالم گلوچ کے گناہ اور اس کے انجام پر غور کرے، اگر وہ کوئی راستہ نہیں پاتا تو وہ اس کے کہنے والے کی طرف ہی لوٹ آتا ہے۔ یعنی جو لعنت کر رہا ہوتا ہے اس کا ظاہر ہے وہ دوسرے کو جب برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وہاں آگے تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو اس میں جا کے گھس جائے، اب وہ واپس پلٹنا ہی پلٹنا ہے۔ تو وہ کس کی طرف پلٹنا ہے؟ وہ جو گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک بات کی تھی، میں نے ایک امام انا للہ و انا الیہ راجعون، صاحب بصیرت کی میں نے بات کی تھی، اب مجھے نام میں بھول رہا ہوں ان کا، کہ ان کے پاس ایک شخص جب آ کر بیٹھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے آپ کی فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچھا، وہ اپنی مجلس سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں، وہاں سے جو کچھ گھر میں بہترین چیز ہوتی ہے اس کو اٹھاتے ہیں، ایک ٹرے میں رکھتے ہیں، اور وہ اپنے اس کو جو برا بھلا کہنے والے کا سفارشی بن کے آیا ہوتا ہے یا بتانے والا آیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ یہ میرے اس دوست کو دے دو۔ کہا کہ جناب وہ تو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس نے جو میری طرف بھیجا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو میں اس کی طرف بھیج رہا ہوں وہ بہت کم ہے۔ یعنی کہ جو بیچنے والا ہے وہ، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان کسی کو دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا کہ گالم گلوچ کرنے والا، برا بھلا کہنے والا جو ہے وہ اپنی نیکییں ساتھ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو وہ دوسرے کی برائیوں کو لے رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہمیں اس کا علاج، بہترین علاج کیا؟ انجام کار سے غافل نہیں ہونا کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا؟ گالی دینے والے کی صفات کے اوپر غور کرنا، جو گالیاں دیتا ہے، تاکہ یہ عادت پڑے ہی نہ، جو گالی دے رہا ہوتا اس کے کون کون سے وصف ہیں، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے گا تو یہ گالم گلوچ خود سے ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پوائنٹ نمبر 3 ذرا دیکھیں، نیت کو درست کریں۔ تو جو گالی گلوچ کرنے والا ہے وہ اپنی نیت کو درست کرے، انسان لوگوں کے ساتھ اپنی نیت اور ارادے کو درست کرے، اللہ سے ثواب اور رحمت کی امید میں غصہ، مکر اور حسد نہ کرے۔ یہ چیز اس کو گالم گلوچ نہ کرنے اور لعنت نہ بھیجنے میں مدد کرے گی۔ نیت کو درست کر لے، اپنے ارادے کی سمت کو صحیح کر لے، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ایک لعنت ہمارے معاشرے کے اندر گالم گلوچ کی ہے اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اب ہم ذرا نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آ رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز جو ہمارا نیکسٹ جو برائیوں کی اقسام میں سے دوسری قسم کی سمیع و بصری برائیاں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان میں سے پہلی برائی جو ہے موسیقی سننا، اس کے اوپر علیحدہ سے ایک ڈبیٹ ہے کہ موسیقی کون سی سننا اور کون سی نہ سننا ہے۔ فی الحال ہم اس موسیقی کی بات کر رہے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس موسیقی کے حوالے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب موسیقی کا سننا، اس کا مفہوم، یعنی موسیقی کا یہاں پہ پہلے نمبر پہ اس کے مفہوم کے حوالے سے ہم بات کریں گے، پھر اس کے اسباب کے حوالے سے، نقصان کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفہوم ذرا سمجھنا ہے کہ موسیقی کیا ہے۔
یہ عربی میں جو لفظ عزف ہے، یہ آپ موسیقی کے آلے سے کھیلنے کو کہتے ہیں. کوئی بھی موسیقی کا آلہ ہے اس سے کھیلنے کو کیا کہتے ہیں؟ عزف. اور عازف وہ شخص جو آلہ موسیقی سے کھیل کرے اور اس کو گائے، اس کو بجائے. اب وہ موسیقی کے آلہ کار کون کون سے ہیں میں پہلے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایسے آلہ کار جو انسان کو لاہو و لعب میں لے جائیں، لاہو و لعب کی طرف لے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل کر دیں، اللہ کے احکامات سے غافل کر دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غافل کر دیں. ایسے تمام امور، وہ اعلی کار ہوں یا آلات ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ موسیقی کے زمرے میں آ جائیں گے اور وہ حرام ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ جوہری سے نقل کیا ہے کہ معازف موسیقی ہے. یہ لہو و لعب کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لہو و لعب کی آوازیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ معازف، یہ ساری باتیں جو معازف کے حوالے سے کی جا رہی ہیں یہ موسیقی کے اعلی کار ہیں. اب موسیقی کا حکم قرآن کریم کی طرف سے اگر ہم دیکھیں، سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ترجمہ دیکھ لیں، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من یشری، جو خریدتا ہے لہو الحدیث، بری باتیں، غافل کر دینے والی بات، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے، بغیر علم، بغیر علم کے، اور اس کی ہنسی اڑا دے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اسی کے لیے عذاب مہین ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اب لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ غافل کرنے والی باتیں ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ صرف موسیقی ہی نہیں بلکہ جو بھی ذکر الہی سے غافل کر دیں وہ ساری کی ساری حرام کے زمرے میں آئیں گی. اس میں وہ آپ بے شک اس کو آپ تاش کا نام دے دیں، اس کو آپ بے شک جو ہے وہ کرکٹ کا نام دے دیں، اس کو آپ بیڈمنٹن کا نام دے دیں، اس کو کوئی بھی نام دے سکتے، فٹ بال کا نام دے دیں. ادھر سے اذان ہو رہی ہے اور ادھر ہم اپنے اس کھیل میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارا نماز کا وقت بھی اسی میں جا رہا ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے ہماری نماز کے حوالے سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑ رہا. ہمارا قرآن کے حوالے سے، قرآن کی سماعت کے حوالے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ایسی تمام چیزیں جو ہے موسیقی کے ہی زمرے میں آ جائیں. اب ذرا ہم آگے اس کے پوائنٹس کی طرف بالکل جا رہے ہیں. ایک حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ضرور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال سمجھیں گے. اب وہ موسیقی آپ اس کو گانے کہہ لیں، اس کو ایسے گانے کے جو آپ کو فحش کی طرف لے جائیں، آپ کی جذبات کو ابھار دیں، آپ کی شہوت کو فروغ دیں. ایسے جو فحش غزلیں ہیں کہ جو انسانی جذبات کو اس انداز سے ابھاریں کہ وہ برائی کی طرف لے جائیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ موسیقی کے ہی زمرے میں آئیں. اب اسباب کو دیکھیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، مال و شہرت کا لالچ ہوتا ہے. انسان موسیقی کو کیوں اڈاپٹ کرتا ہے؟ تاکہ انسان کو مال کا حرص ہوتا ہے، شہرت مل جاتی ہے. وہ اس لیے لوگوں کے سامنے نہ ڈریسنگ کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنے باڈی کا خیال رکھتا ہے، تمام چیزیں کھول کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس سے مال مل جائے، اس کی شہرت ہو جائے. اور دوسرا پوائنٹ میں ہم نے یہ ذکر کیا، حوصلہ شکنی نہ ہونا.
بلکہ معاشرے کے اندر اس شخص کو اور زیادہ جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور زیادہ اچھے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو یہ اور زیادہ سبب بنتا ہے اس کو اس کام کی طرف لے جانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد صحبت کی بات ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی جو ہے وہ انسان کام جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا۔ بری صحبت میں بیٹھے گا، موسیقی کار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، غزلیات کہنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو اس کے اندر یہ والی بات آٹومیٹک آ جائے گی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اگر حدیث بیان کرنے والے کے ساتھ ہوگا، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً اس کو اس میں لذت آئے گی، اس میں لذت نہیں آئے گی۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 ہے احکام شریعت سے ناواقفیت۔ انسان کیوں اڈاپٹ کرتا ہے اس کو؟ کیونکہ اسے احکام شریعت کا ہی پتہ نہیں ہے، شریعت کس کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان جو ہے یہ موسیقی کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے اس کے ذکر کیے ہیں۔ اب ذرا ہم اس کے نقصانات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ ذکر الہی سے روک دینا، یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ لقمان، ابھی میں نے جو پیچھے آیت پڑھی ہے وہ دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ انسان لہو حدیث کو اس لیے خریدتا ہے تاکہ وہ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ کر ہو جائے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، وَيَتَّخِذَ ہزوا، اور اس کی ہنسی کو ختم کر دے۔ تو یہ موسیقی کا پہلا نقصان کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا۔ جتنی دیر وہ ان چیزوں میں لگاتا ہے، ظاہرہ کم اور نہیں تو کم از کم اس ٹائم میں تو وہ ذکر الہی نہیں کر سکتا، اس قرآن نہیں پڑھ سکتا، حدیث نہیں پڑھ سکتا، نہ قرآن سن سکتا ہے نہ حدیث سن سکتا ہے۔ تو ذکر الہی سے یہ باتیں روک دیتی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جس شخص کو بھی دیکھیں گے وہ موسیقی اور اس کے آلات کو سننے پر توجہ دیتا ہے، مگر وہ رائے ہدایت سے علمی اور عملی طور پر ہٹا ہوا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اور اس کے اندر موسیقی سننے کے مقابلے میں قرآن سننے کی رغبت کم پائی جاتی ہے۔ اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا قرآن کی طرف، اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا حدیثوں کی طرف، اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا اقوال صحابہ کے اوپر۔ اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے دلوں میں برائی کا پیدا ہونا، کہ موسیقی دلوں میں فحش چیزوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی کی بات ہی کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا قرآن ہے اور رحمان سے دور کرنے والی رکاوٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے فاسق عاشق اپنے معشوق کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ شیطان اس کے ذریعے سے باطل نفوس کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہی دنیا ہے نا، کہ انسان کو ایسا سجا کے پیش کی جا رہی ہے کہ انسان اس کے پیچھے لپک رہا ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اصل مقصد سے ہٹ رہا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 دیکھیں گے ہم۔ پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے یہ ذکر کیا گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اب پیچھے ہم نے اسی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کی گواہی جو ہے وہ بھی، کیونکہ یہ ایسا شخص جو ہے وہ کیا گواہی دے سکے گا کسی کے حوالے سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ موسیقی میں مشغول رہنا ایسی بے وقوفی ہے جس کی وجہ سے شہادت رد کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ ہمیشہ مشغول نہ رہتا ہو تو رد نہیں کی جاتی۔ ایک ایسے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں، ادھر ہم جو ہے وہ سمپل ورڈ میں اگر میں کہوں تو ہینڈ فری کانوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اور ادھر ہم گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے نفاق کا بڑھ جانا۔ انسان کے دل کے اندر نفاق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو موسیقی سنتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے موسیقی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے۔
مجھے پسند نہیں ہے. پھر انہوں نے امام مالک کا قول ذکر کیا کہ ہمارے یہاں اسے فاسق لوگ انجام دیتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ موسیقی کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ جو کہ فاسق لوگ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ آج پوائنٹ نمبر 5 ہے حیا کا خاتمہ. جو موسیقی سننے والا ہوتا ہے اس میں حیا نام کی چیز نہیں رہتی ہے. حیا کم ہو جاتی ہے، شہوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مروت ختم ہو جاتی ہے. اس حوالے سے یزید بن ولید فرماتے ہیں اے بنی امیہ موسیقی سے بچو، یہ حیا کو کم کر دیتی ہے، شہوت میں اضافہ کرتی ہے، مروت کو ختم کر دیتی ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں ذرا. پوائنٹ نمبر 6 ہے شہوت میں اضافہ. ظاہر ہے جس طریقے سے انسان جو چیز سنتا ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. خواہشات کو یہ ابھارتی ہے اور یہ زنا کا راستہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. کتنی ہزار عورتیں موسیقی کی وجہ سے بد چلن ہو گئی، کتنے ہی آزاد مرد غلام ہو گئے، کتنے ہی مالدار لوگ غریب و فقیر بن گئے، کتنے ہی اچھے اور باعافیت لوگ اس سے متعارف ہوئے تو ایسے ہو گئے کہ ان پر قسم قسم کی بلائیں اترنے لگیں. اپنے معاشرے میں دیکھیں اس کو، یہ واقعی ایسی ہے بات کہ نہیں ہے. کون کون سی مصائب و علام میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے. علاج کی طرف آتے ہیں. پہلا علاج میں پہلی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو ہم آیت اکثر پڑھتے رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ خبردار دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. تو جو انسان اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا علاج بہترین علاج کہ جب بھی اگر اس طریقے سے کسی کو لت پڑی بھی ہو اس موسیقی کی تو وہ یہ کہہ کر اس کو ترک کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے. کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ دل کرے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کھول کر شروع کر دے قرآن کو پڑھنا. تو وہ ایسے جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اب ہم میں سے بھی ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے باتیں کریں تو انسان اس سے ہٹ جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آئیں تو محافل سے دوری. جن محافل میں یہ موسیقی لگی ہوتی ہے اس سے دوری اختیار کی جائے، اس میں نہ بیٹھا جائے، یہ اس کا بہترین علاج ہے. تیسرا اسلامی تربیت. اس کی تربیت جو ہے اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائے. نمبر 4 میڈیا اور ممبر کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے کہ مسجد کے جو ممبر ہیں اس کے اوپر واضح و نصیحت اس حوالے سے کی جائے. اور میڈیا خود جو ہے آج اس چیز کا گڑھ بنا ہوا ہے. اس طریقے سے اگر ہم الیکٹرک میڈیا کی بجائے اگر یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے ہم اس کی طرف اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ نظر آ رہا ہے مجھے. اگلا ہماری سلائیڈ ہے سمیع و بصری برائیوں میں سے تجسس. ٹو لگانا، کسی کے پیچھے لگ جانا، یہ تجسس ہے. ٹھیک ہے. اب تجسس کے حوالے سے تھوڑا سا زیادہ نہیں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تجسس کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز کی تفتیش کرنا ہے. اکثر اس کا استعمال بری چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوب کی تلاش کرنا تجسس ہے. اور جاسوس وہ ہے جو تجسس میں لگا رہتا ہے. اب اس میں دو طرح سے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں. ہم نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں. اسلام میں لوگوں کو تجسس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عیوب کے پیچھے لگے جبکہ وہ خلوتوں میں ہوں، یا تو ان کی طرف دیکھ کر جب کہ ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو یہ ان کی باتیں چوری چھپے سن لی اور ان کو نہ جانتے ہوں یا ان کے مکتوبات، دستاویزات، اسرار اور جو چیزیں وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں ان کی بغیر اجازت ان کو جان لینا، یہ کیا ہے؟ تجسس ہے. قرآن کریم
सूरा हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। तजस्सुस ना करो और गीबत भी ना करो एक दूसरे की। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही, इसके ऊपर हमने पीछे बात कर दी है। वला तजस्ससू, ईमान वालों का ये कहा जा रहा है कि तुम तजस्सुस में ना पड़े रहो, ठीक है, दूसरों के ऐब जोई में ना लगे रहे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ वो लोगो जो ज़ुबान से इस्लाम ले आए हो लेकिन उनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों को तकलीफ मत दो और उनको आर मत दिलाओ, ना ही इनके अयूब के पीछे लगो। लिहाजा जो शख्स अपने मुसलमान भाई के अयूब के पीछे लगता है, अल्लाह उसके अयूब के पीछे लग जाता है, और अल्लाह जिसके अयूबों के पीछे लग जाए तो उसकी सवारी के खुजावे पर भी उससे को जलील कर देता है। यानी अगर वो बादशाहत के कुर्सी पर भी बैठा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जलील कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद और बयान करना चाहूँगा। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। फिर तजस्सुस में ना लगे रहो, ना आपस में कीना रखो, ना एक दूसरे से हसद करो, ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, और ना एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां करो। अल्लाह के बंदे भाई भाई हो जाओ। तो ये तजस्सुस की बात कर रहे हैं हम। एक और मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के एक सुराख से झांका। उसने अल्लाह के रसूल के साथ एक कंघी थी जिससे आप अपना सर मुबारक झाड़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, अगर मैं ये जानता कि तुम मुझे देख रहे तो मैं तुम्हारी आंख में मार देता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इजाज़त निगाह की वजह से मुकर्रर की गई है। समझ रहे हैं? इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस हदीस में झांकने वाली की आंख को हल्की चीज़ से मारने का जवाज़ है। अगर इसने इसको किसी हल्की चीज़ से मारा तो इसको फोड़ दिया तो कोई ज़मान नहीं है, जबकि किसी ऐसे घर में देख रहा हो जिसमें कोई महरम औरत ना हो। अब हम ज़रा यहाँ पे इसकी तबाहकारियों के हवाले से बात करेंगे। हराम का इर्तिकाब, यानी इसके नुकसानात क्या हैं? हराम का इर्तिकाब तजस्सुस इंसान को किस तरफ ले जाता है? हराम कामों की तरफ ले जाता है। इंसान जो तजस्सुस करता है उसको हराम काम की तरफ ले जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। जन की तरफ जब इंसान जाता है तो वो इस्म की तरफ उसको लेके जाता है, गुनाह की तरफ ले जाता है, इसलिए तजस्सुस ना किया जाए। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आए। पॉइंट नंबर 2 में है कि रसवाई, जो इंसान तजस्सुस करता है उसका बड़ा नुकसान क्या है? रुस्वा, खुद भी रुस्वा हो जाता है। मुसलमानों को तजस्सुस में लगे रहने की वजह से इंसान अपने आप को ऐसी रसवाई का मुस्तहिक बनाता है कि जिसके ज़रिए अल्लाह उसे रसवा कर देता है। अभी हमने पीछे हदीस पढ़ी है ना कि जो किसी की अयूब के पीछे लगता है अल्लाह उसके ऐबों के पीछे लग जाता है, और अल्लाह जब किसी के ऐब के पीछे लगता है तो वो बेशक बादशाहत की कुर्सी पे भी बैठा हो, अल्लाह उसको वहाँ पे भी ज़लील ख़ार कर देता है। तो ये रसवाई का सबसे बड़ा सबब है। उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि इंसान रसवा हो जाता है। फिर पॉइंट नंबर 3, कीना बुग़्ज़ में इजाफा हो जाता है। जो तजस्सुस करने वाला होता है उसकी दुश्मनी बढ़ जाती है। फिर यानी उसका काम ये है कि एक ही होता है, बस वो लगा रहता है किसी के ऐबों की तलाश में, अयूब की तलाश उसी में ले जाती है। यानी जो दूसरों के ऐबों को पीछे लगता है ना, तो वो जो ऐब दूसरे में पाए जाते हैं वो ऐब उसमें भी पाए जाना शुरू हो जाते हैं। जिस मुसीबत में दूसरा मुब्तला होता है उसी मुसीबत में वो शख्स जो कि दूसरे की टो में लगता है वो भी उसी में लग जाता है। इलाज, इसके इलाज के हवाले से ये लफ्ज़ हम दुरुस्त कर लें यहाँ पे कि तजस्सुस लफ्ज़ है, जीम है। तजस्सुस की संगीनी से आगाही, ये आगाही दूसरा गाइन से नहीं है, गाफ से होनी चाहिए। आगाही लफ्ज़ भी दुरुस्त हो जाए। तजस्सुस की संगीनी से आगाही, यानी जो उसकी तजस्सुस की संगीनी है उससे इंसान आगाह हो जाए तो इस बुराई से बच सकते हैं। ख़ानदान और समाजी इदारे मुसलमानों के अयूब के तजस्सुस की संगीनी को वाज़े करें। ख़ानदान के अफराद भी वाज़े करें, समाजी इदारे भी इस चीज़ को वाज़े करें कि तजस्सुस नहीं करना चाहिए।
کہ یہ بھی بیان کیا جائے کہ تجسس کی وجہ سے کینہ، بدنیتی اور دوری پیدا ہوتی ہے، رازوں کو افشا کرنا سماجی انتشار کا سبب ہے، اس لیے اس کا جو یعنی اس کے جو آؤٹ پٹ ہے نا، اس کے جو نقصانات ہیں نا، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں تو انسان اس برائی سے بچ سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ خوف خدا پیدا ہو۔ جس انسان کے اندر یہ برائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف اپنے دل میں لے کر آئے کہ کہیں اللہ رب العالمین اسی برائی میں مجھے بھی مبتلا نہ کر دے، تو اس برائی سے انسان بچ سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے اخلاقی میزان کو سامنے رکھنا۔ جو اخلاق ہے انسان کا، جو مسلمانوں کے لیے اسے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ وہ جو دوسروں کے لیے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ وہی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے سارے راز دوسرے جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو یہ تصور اپنے تئیں اگر بٹھا لیتا ہے تو امید ہے کہ انسان اس برائی سے بچ جائے گا۔ پھر چشم پوشی کی اہمیت کو جانے، یعنی دوسروں کے عیوب کی ستر پوشی کو جانے کہ دوسروں کے عیب جو ہے اس کی چشم پوشی کی جائے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین بھی ساتر ہیں، تو یحب الساتر کہ اللہ جو ہے پردہ پوشی کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ساتر ہے اور ستر پسندی کو جو ہے اسی کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ چشم پوشی کی اس اہمیت کو جانے تاکہ وہ اس برائی سے بچ سکے۔ تو یہاں تک ہی آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کہ اللہ کے منع کردہ اشیاء کو دیکھنا۔ اس حوالے سے ہم نیکسٹ کسی دن اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔